बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में कल ईद का पहला दिन था। बड़ा ही धमाका खेज किस्म का दिन था खित्ते के हवाले से। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की आवाम की अक्सरियत के मुश्तरका लीडर इमरान खान साहब। उन्होंने अपने बेटों से बात की है टेलीफोन पे, और बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक जुमले में सारी कहानी है। इमरान खान ने अपने बेटे से कहा, जो उनकी बहन ने रिपोर्ट भी किया, कि कासिम, मेरे पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक देना। ये इमरान खान साहब ने जेल से आप सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक का पैगाम भेजा है। तो अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। वो जेल में भी आपके बारे में सोचता है, जेल काट भी आपकी वजह से रहा है। उसने कहा था कि मैं आपका नाक नहीं कटवाऊंगा। उसने कहा था कि मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। उसने कहा था जो जो वादा उसने आपके साथ किया उसने पूरा किया। वो भागा नहीं डर के। उसने सौदेबाजी नहीं की। उसने आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेके, वरना हर जर्नैल के सामने हर सियासतदान ने या तो घुटने टेके हैं या गर्दन कटवाई है। इमरान खान साहब ने फंसा भी लिया और हार भी नहीं मानता। एक आंख भी उसकी इन्होंने ज़ाया कर दी, और ये सरकारी ज़राए बताते हैं, और इसके बावजूद वो आदमी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये इमरान खान का पैगाम था, आप तक पहुंच गया। इमरान खान ने और भी बहुत पैगाम दिए हैं आपके लिए, और उसको उम्मीद है कि उसकी कौम एक दिन खड़ी हो जाएगी, और इसी उम्मीद के सहारे वो ये लड़ाई इस कौम के लिए लड़ रहा है। बहरहाल अभी चलते हैं जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी तरफ। इसराइल ने ईरान की एटमी साइट पर हमला किया, और इसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल की एटमी तनसीबात के करीब बड़ा खौफनाक अटैक किया है। अब इन दोनों हमलों में कोई ताबकारी फैली नहीं है, लेकिन ये खदशात बढ़ते चले जा रहे हैं। आलमी इदारा जो एटॉमिक मामलात को देखता है, AIEA, वो खासे परेशान है कि अगर कहीं रेडिएशन हो गई या कोई इस तरह के हालात पैदा हो गए तो दुनिया बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन से दो चार हो जाएगी। वो लोग जिनका जंग के लिए कोई कसूर नहीं है वो भी इसको भुगतेंगे। ईरान ने जोहरी तनसीबात के ऊपर जो है वो उनके करीब अटैक किया है, और ये जो एक शहर है ईरान का दिमोना, यहां पे ईरान ने हमला किया। और पहले इससे ईरान के शहर नतंज पे जोहरी तनसीबात पर इसराइल और अमेरिका ने हमले किए थे। ईरान ने अब जवाबी कार्रवाई की है, और ये सहूनी जोहरी तनसीबात पर उसने हमला कर दिया है। अब दो जगहों पे ईरान ने अटैक किया। इन दोनों जगहों के दरमियान ज्यादा कोई फासला नहीं है, यानी अगर आप स्ट्रेट लाइन देखें तो लगभग 25-30 किलोमीटर का फासला है। ये इस जगह पे ईरान ने अटैक किया। इसमें से एक अराद शहर है और एक जमुना का इलाका है। अराद का इलाका और जमुना का इलाका, यहां पे करीबी इसराइल की जो है वो जोहरी तनसीबात है, और इसके बाद पूरे खित्ते में खासतौर पे इसराइल में खौफ की लहर दौड़ गई है। लेकिन इन दोनों हमलों ने नुकसान बहुत ज्यादा कर दिया, यानी इसराइल को कभी इतना परेशान नहीं देखा गया, और इतना तजब्जुब और इतनी बौखलाहट इसराइल की नहीं देखी गई जितनी इन दो हमलों में देखी गई है। ये दोनों हमले बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए किए गए ईरान की जानिब से, और इन दोनों हमलों को रोकने के लिए आयरन डूम ने अपना पूरा जोर लगाया। वजह यह है कि जो जितना हसास इलाका होता है वहां पे फिजाई दिफाई निजाम उतना मजबूत और मरबूत लगाया जाता है। आयरन डोम की जो छतरी पूरे इसराइल के ऊपर लगाई गई थी, इस इलाके पे खास तौर पे बैटरियां और इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उनको लगाया गया था, उनकी ड्यूटी थी यहां पे। लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद ईरान के इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में आयरन डोम या फिजाई दिफाई निजाम जो है इसराइल का वो नाकाम रहा। अब तबाही बहुत ज्यादा हुई है। ये जो अराद का इलाका है, यहां से तो रिपोर्ट हो रहा है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। अभी तक कोई जो मारे गए हैं वो तो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन 100 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और वहां पे इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इसके अलावा जो दूसरा इलाका डेमोना का है, उधर तो बहुत खौफ फैल गया। उसको तो इसराइली मीडिया ने रिपोर्ट किया। इससे पहले इसराइली मीडिया लगातार छुपा रहा था, हर किस्म के हमले को वो छुपा रहे थे, अपने नुकसान को वो छुपा रहे थे, लेकिन एकदम उन्होंने बताना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है इसराइल के लिए। नेतन्याहू ने जो एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कितना प्रेशर है इस वक्त। अब ये जो एक ट्वीट आया नेतन्याहू का, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
نیتن یاہو نے کہا کہ ہمارے مستقبل کی مہم میں یہ ایک بہت مشکل شام ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے اراد کے میئر اس سے بات کی اور اس سے کہا کہ وہ تمام اسرائیلی شہریوں کی جانب سے زخمیوں کی سلامتی کے لیے ہماری دعائیں پہنچا دیں. میں نے اپنے دفتر کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دی ہے کہ وہ تمام سرکاری وزارتوں کے ساتھ مل کر ہر ممکن امداد فراہم کریں. میں اس وقت میدان میں کام کرنے والے ہنگامی امدادی قوتوں کے حوصلہ افزائی کرتا ہوں اور میں ہر ایک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوم فرنٹ کمپاؤنڈ کی ہدایات پر عمل کریں. ہم تمام محاذوں پر اپنے دشمنوں کو نشانہ بنانا جاری رکھیں گے. یہ جناب انہوں نے کہا. اب اس کو ذرا آپ سمجھیں نا کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ کتنا زیادہ آیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 2-3 الگ الگ قسم کے سٹیٹمنٹ جاری کر دیے ہیں اس حملے کے بعد. یہ 2 حملے خوفناک تھے. اچھا, اس کے علاوہ نا ایک اور بڑی خوفناک چیز ہوئی. دیکھیں ابھی یہ اٹامک سائٹس کے قریب حملے کر رہے ہیں. ایران کا بھی جو ایٹمی تنصیبات ہیں کوئی ایسی جگہ پہ اٹیک نہیں ہوا جس سے ریڈیشن پھیلے یا تابکاری اثرات نکلیں. اور ایران نے ویسے بھی اپنا جو ایٹمی مواد جو اس نے ابھی تک حاصل کیا ہے وہ زیر زمین بہت نیچے چھپایا ہے. وہاں تک امریکہ کا کوئی ہتھیار پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کی فوجیں وہاں پہ نہ اتریں یا کوئی غدار اندر سے کاروائی نہ ڈالیں. اور دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ ولنریبل ہے. اگر ایران کہیں اسی میزائل کو جو اس نے تھوڑا دور مارا اگر وہ اس کو اس ایریا میں مار دیتا ایگزیکٹلی تو پورے خطے کو اس کے اثرات بھگتنے پڑتے. یہ بات امریکہ کو بھی سمجھنی پڑے گی اور اسرائیل کو بھی سمجھنی پڑے گی اور پوری دنیا کو کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور لاکھوں انسانوں کی جانیں, زندگیاں, ان کی صحت یہ خطرے میں پڑ جائے گی پورے خطے میں. گلف کے وہ ممالک جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی بھگتیں گے بعد میں. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی خوفناک دھمکی لگائی. وہ دھمکی میں آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں, اس کی وجہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ دھمکی کیوں لگائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دیا ہے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم, یعنی 48 گھنٹوں کا, اب یہ گنتی شروع ہو گئی ہے گھنٹوں کی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں, وہ خاموشی سے آرام سے آبنائے ہرمز کو کھول دے. اگر وہ 48 گھنٹوں میں آبنائے ہرمز کو نہیں کھولتا تو میں بہت تباہی پھیروں گا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا. اب وہ تباہی کے بارے میں کیا کہا کہ امریکہ کیا رد عمل دے گا اگر آبنائے ہرمز نہیں کھولتا. انہوں نے کہا جی ایران کے اہم پاور پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے جس کا آغاز بڑے بجلی گھروں سے کیا جائے گا. واشنگٹن اس معاملے میں کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی اور کھل کر لگائی کہ ہم ان کی تنصیبات ساری تباہ کر دیں گے ایران کی اور بہت نقصان پہنچائیں گے. اس کا رد عمل جو ہے وہ ایران نے بھی دیا ہے. اور ایران کا رد عمل پہلے آپ پڑھ لیں, میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے میں آپ نے ہرمز نہ کھولی تو ایران کے پاور پلانٹ تباہ کر دیے جائیں گے. یہ کیوں کہا یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, لیکن پہلے آپ ایران کا جواب دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی فالوئنگ پریویس وارننگ اف ایرانز فیول اینڈ انرجی انفراسٹرکچر از اٹیکڈ بائی دا اینمی, اگر دشمن نے ایران کے جو فیول کے اور انرجی کے توانائی کے انفراسٹرکچر ہیں اگر ان کو تباہ کیا, اس کے اوپر حملہ کیا, تو اس کے بدلے میں خطے میں جو امریکہ اور اس کے رجیم سے متعلق جتنے بھی ریجنل ٹارگٹس ہیں اور جتنے بھی انفراسٹرکچرز ہیں وہ سارے نشانہ بنیں گے, چاہے وہ انرجی کے ہیں چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہیں. ایران نے بھی جواب دیا کہ پھر پورے ریجن کے اندر, یعنی پہلے بھی وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہماری بجلی یا توانائی بند ہوگی یا ہماری آئل سائٹس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا, انرجی سائٹس کے اوپر اٹیک کیا جائے گا تو پھر بچے گی کسی کی بھی نہیں. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا امریکن کمپنیاں دنیا میں سب سے زیادہ دولت بنا کے یہاں سے لے جاتی ہیں. یہ بڑی بڑی جو تنصیبات ہیں, بڑی بڑی جو آفیسز ہیں, یہ بڑا بڑا جو نظام چل رہا ہے, اس میں امریکنز بے شمار پیسہ کما رہے ہیں, آئل کمپنیز میں خاص طور پہ. اس بزنس میں امریکن بلینئرز, اس کے اندر ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور بہت پیسہ امریکہ میں جاتا ہے. بہرحال اب یہ ایران نے بھی واپس وارننگ دے دی ہے کہ جناب آپ جو کریں گے وہ پھر ہم بھی کریں گے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ایران کو جو ایران کے ساتھ کیا گیا ایران نے واپس وہ کیا, اور جو ایران نے وارننگ دی ایران نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا. انہوں نے اس جنگ میں اپنی ایک کریڈیبلٹی بنائی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں پھر وہ ہم کر بھی دیتے ہیں. جب ہم بتاتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو یہ کریں گے تو پھر وہ ہم کر بھی دیتے ہیں. اب ناظرین امریکہ کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں کچھ ممالک نے ایران سے رابطہ کیا ہے, مبینہ طور پہ جاپان بھی ان میں سے ایک بتایا جا رہا ہے. ان ممالک نے ایران کو یقین دلایا کہ آپ آبنائے ہرمز سے ہمارا تیل گزرنے دیں, ہمارے آئل ٹینکرز آپ جاننے دیں, ہم آپ کی شرط کے مطابق چائنیز کرنسی کے اندر پیمنٹ کر دیتے ہیں.
اب یہ ٹریلینز آف ڈالرز کا امریکہ کا سالانہ نقصان ہو جائے گا اگر یہ ٹرینڈ چل پڑا دنیا میں. تو یہ ہے امریکہ کی پریشانی. ایک کہاوت ہے نا اردو میں, کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا 12 نے. تو امریکہ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے, یہ بھی کہاوت ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں, یہ تو جنگ لڑنے گئے تھے مفاد کے لیے, اپنے فائدے کے لیے کہ اربوں ڈالر کما لیں گے دوبارہ سے, اور اسرائیل ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گا. غزہ کے اندر بھی اپنا پلان جو ہے اس کو عمل درآمد کر لیں گے, اور اربوں کے اوپر بھی ایک دھاک بیٹھ جائے گی, پورا نظام ایک بن جائے گا. اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے اندر اٹھنے والے پولیٹیکل معاملات یا ایپسٹین فائل یا ایسی چیزوں سے بھی مبینہ طور پہ بچ جائیں گے. دماغ میں تو یہ تھا, گیم پڑ گئی الٹی. ہوا یہ کہ ایران نے آگے سے مارنا شروع کر دیا, اور اب جو ایران نے شرط رکھی ہے, اگر اس شرط کے اوپر باقی ممالک آ جاتے ہیں اور آپ نے ہرمز نہیں کھلتی, یعنی وہ نارملائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی آپ چینی کرنسی کے اندر پیسہ دیں, ہمیں اس کی آپ انوائس دکھائیں گے آپ نے چائنیز کرنسی کے اندر پیمنٹ کر دی ہے, لے جائیں, آپ لے جائیں اپنے ٹینکرز, آپ کو نہیں روکا جائے گا. اگر ایران یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ٹرینڈ چل پڑے گا. پھر رشیا جو ہے وہ اپنی کرنسی کے اندر پیمنٹ کروائے گا, چائنا اپنی کرنسی کے اندر پیمنٹ کروائے گا, اور آہستہ آہستہ یورو کے اندر پیمنٹ ہوگی, باقی تو ڈالر نیچے جائے. ڈالر اگر نیچے چلا گیا عالمی سطح کے اوپر, یا ڈالر کے اندر یا پیٹرو ڈالر کی جو ٹرمنالوجی ہے یہ اگر افیکٹ ہو گئی, تو پھر امریکہ کا جو سپر پاور کا سٹیٹس ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. ایک نیا ورلڈ آرڈر آ جائے گا. اکیلا پہلوان بنا ہوا نا, تو ڈالر چلا رہا ہے پوری دنیا کو. تو یہاں پہ یہ خطرہ ہے جس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں, کھولو نہیں تو تباہی پھیر دیں گے. ایران نے کہا تباہی پھیرو, ہم بھی تباہی پھیر دیں گے. یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال, اور یہ تباہی ایسا لگتا ہے کہ پھر جائے گی. اب یہ معاملہ حل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے 24 گھنٹوں کے اندر اندر الٹیمیٹم دیا ہے ایرانی سفارتکاروں کو کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی کشیدہ ہے. سعودی عرب نے ایرانی سفیروں کو کہا کہ ناپسندیدہ شخصیات نکلیں ہمارے ملک میں سے باہر, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اتحاد ہوا ہے اسرائیلی میڈیا میں, بحرین کے میڈیا میں اور یو اے ای کے میڈیا میں. ان کا چینل 12 ہے اور یہاں پہ بھی چینلز ہیں, انہوں نے مل کر ایک آپس میں اتحاد بھی کیا ہے. یعنی میڈیا کا بھی ایک نارملائزیشن ہوئی ہے, ایک دوسرے کو تسلیم کر کے اکٹھے کام کرنا شروع کیا ہے. یہ بھی ہو گیا. دوسری طرف عرب امارات جو ہے وہ بھی یہ انڈیا دے رہا ہے, اور سعودی عرب سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اب باقاعدہ اعلانیہ طور پہ یہاں پہ امریکنز کو آپریشنز کی اجازت دی جائے گی کہ یہاں سے آپریٹ کر سکے, کیونکہ ایران ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے, ان کا یہ کہنا ہے. ترکی جو ہے اس کے بھی سٹیٹمنٹس تھوڑے تھوڑے سے اب بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ عرب ممالک سے اب ایران کے اوپر اٹیک ہوگا, اور پاکستان کو اس لڑائی میں اترنا پڑ جائے گا. پڑ کیا جائے گا پاکستان کی, تو ایسا لگتا ہے خواہش ہے کہ وہ اس لڑائی میں اتر جائے, کیونکہ جہاں ڈالر وہاں پہ ہماری لڑائی ہوتی ہے. امریکہ ڈالر دیتا ہے تو ہم مجاہدین بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ تو مجاہدین ہے, یہ تو کمال لوگ ہیں. امریکہ دوبارہ ڈالر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو دہشت گرد تھے, اور پھر ڈالروں کی لالچ آتی ہے تو ہم ان کو لا کے پاکستان میں بسا دیتے ہیں. پھر ڈالر کی لالچ آتی ہے, ہم ان کے اوپر بمباری شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا تو جناب ڈالروں کے ساتھ ہے معاملہ, ڈالروں کے بغیر نہیں ہے. ایران ہمیں ڈالر دیتا تو ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ابھی ایک عجیب ٹرینڈ پاکستان میں نے دیکھا کہ کل کیونکہ عید کا دن تھا, تو عید کے دن عید کی نماز پڑھائی علماء اکرام نے, تو پاکستان بھر کی مساجد سے یہ بات رپورٹ ہوئی, اور ہر جگہ سے دوستوں نے بتایا کہ پورے پاکستان میں مساجد میں علماء اکرام نے ایران کی فتح کے لیے دعائیں مانگی ہیں, ایرانی قوم کے لیے دعائیں مانگی ہیں, اور ایران کے حق میں دعائیں مانگی ہیں پورے پاکستان کی مساجد میں علماء اکرام نے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ملک کو ایک ایسی لڑائی میں لے جانا چاہتی ہے, یا ایک ایسے ملک کے ساتھ لڑائی میں لے جانے کی بات کر رہی ہے جس کے لیے پاکستان کی قوم دعائیں مانگ رہی ہے. یعنی اگر پاکستان ایران کے ساتھ لڑا یا ایران کے خلاف لڑا تو یعنی پاکستان نیوٹرل بھی رہ سکتا ہے نا اس لڑائی میں. دونوں برادر اسلامی ملک ہیں, ٹھیک ہے آپ دونوں آپس میں نہ لڑیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہم ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہ تو سب سے اچھا ہے. لیکن اگر یہ دونوں لڑیں تو اگر اب ایک طرف سے کھڑے ہو گئے تو مصیبت بن جائے گی, کیونکہ جو دوسری طرف ہے اس کو تو اسرائیل اور امریکہ بھی مار رہے ہیں. اس لیے قوم کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ایران کے ساتھ قوم کی ہمدردی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شیعہ سنی کا معاملہ ہے, نہیں. ایران کے ساتھ قوم کی ہمدردی اس لیے ہے کہ ایران کو مارنے والے امریکن اور اسرائیلی ہے, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ساری زندگی قوم کو یہ بتایا کہ اسرائیلی بھی بہت برے ہیں اور امریکی بھی بہت برے ہیں. اب قوم کے دماغ میں وہ بات بیٹھ گئی ہے, تو قوم کہہ رہی ہے جی اگر وہ اتنے ہی برے ہیں تو آج ایران ان سے لڑ رہا ہے
تو آپ ایران سے کیوں لڑنے جا رہے ہیں؟ تو یہ قوم جس کے لیے دعا کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں. یہ بڑا مہنگا کام پڑ جائے گا اور بہت عجیب کام ہو جائے گا. ناظرین، ایران نے ایک چیز پہ اور خبردار کیا ہے اور اس کے اوپر بی بی سی کی رپورٹ بھی ہے. ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے خارق جزیرے کے اوپر حملہ کیا تو ایران بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب ان دونوں کو بھی غیر مستحکم کر سکتا ہے. اب یہ بحیرہ احمر کون سا ہے؟ یہ ریڈ سی ہے. یہ باب المندب سے آگے اوپر جہاں پہ نہر سویز ہے یہ وہاں تک کا علاقہ ہے سمندر کا. اور اس کو ایران کیسے غیر مستحکم کر سکتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں سیکیورٹی کے کچھ ایریاز بنے ہوئے ہیں، ان کو ایران میزائلوں سے نشانہ بنا سکتا ہے. اور جو حوثی ہیں وہ کیونکہ یمن کے حوثی ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ایک بدامنی پیدا کر سکتے ہیں. تو تیل کی تجارت مزید متاثر ہو جائے گی کہ جو آلٹرنیٹو تھوڑا بہت تیل نکلتا ہے یا کوئی ان کا ہے بندوبست وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو ایران نے یہ کہا کہ اگر اب یہ کیا گیا تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارا رد عمل یہ ہوگا. ایک اور چیز جو ایران کے سپیکر نے کی، کالیباف، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی اسرائیل کی فضا اب دفاع کے بغیر ہے. یعنی یہ دفاعی نظام تھا ان کا، فضائی دفاعی نظام